गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद अतहर हुसैन इब्ने सैयद अख्तर हुसैन और मरहूमा कायमा खातून बिनते सरफराज हुसैन और जुमला मरसिया गो मरसिया ख़ान अहले अज़ा जो इस दुनिया में नहीं हैं उनको आप ईसाल फरमा दें। ख़तीब अहले बैत जानशीन ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ साहब से मैं इल्तमास करता हूँ। अच्छा हाँ, उनको लेके ख़तीबुल इरफ़ान को लेके एक हज़रात हुसैनी चैनल के जो सिटी केबल पर 88 नंबर पर जो हज़रात देखना चाहें केबल नेटवर्क पर 88 नंबर पर, तो हुसैनी चैनल पर लाइव ये मजालिस नशर हो रही हैं। और भी हमारे जितने चैनल्स ग्राफ एजेंसी और हुसैनी और खदीजा और गौहर जितनी भी एजेंसीज़ हमारी इस मजालिस मरासी को नशर कर रही हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। मोमिनीन, सबसे पहले तो हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु ने क्या खूबसूरत का अशार पढ़े। मैं उस वक्त फ़र्श आज़ा से उनको दाद नहीं दे सका, इसलिए कि मैं वहाँ उधर मसरूफ़ था। मगर हुज़ैफ़ा एक ज़माना वो था कि अक्सर जितने हकीम होते थे वो मरसिया ज़रूर कहते थे और पढ़ते थे, जैसे हकीम साहिब आलम, जैसे हकीम मुन्ने आगा ज़की या और बहुत सारे अतिब्बा जो थे वो हकीम वो शुअरा हुआ करते थे। तो अब वो हकीम तो नहीं है, अब डॉक्टर्स हैं। तो उस रिवायत को आप ही का ख़ानदान जो है वो ज़िंदा रखेगा कि अब डॉक्टर्स जो हैं वो MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ाकिर भी होंगे और शायर भी होंगे। तो मजालिस की मरासी के इनक़ाद का सिलसिला तो आपके वालिद गिरामी ने शुरू कर दिया। अब मरसिया कहने और मरसिया पढ़ने का सिलसिला वो एक कदम बेटा जब तक बाप से आगे ना हो तब तक भला कैसे ये हक़ अदा होगा। इसलिए आप इस इश्क़ अहले बैत की दौलत को, इस मरसिया ख़ानी के फ़न को एक्सेलरेट करेंगे और आगे इस नई नस्ल तक लेके जाएंगे, ऐसी हमारी दुआ है। बहुत खूबसूरत मरसिया आज ख़तीबुल इरफ़ान मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त कतई न लूँगा आपका, लेकिन मरसिए के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, अरबी में रिसासी ये लफ्ज़ मुश्तक़ है जिसके माने होते हैं जनाजे की तौसीफ़ करना, मरने वाले की तारीख़ बयान करना, या फिर अंग्रेज़ी में या दूसरी ज़बानों में इसे जनाजे का गीत कहा गया। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त जो है वो 80,000 ज़बानें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। ज़बानों के इस जंगल में पुरानी ज़बान कौन सी है, पहली ज़बान कौन सी है, सबसे पहले ज़बान कौन सी लिखी गई, सबसे पहले कौन सी ज़बान बोली गई, मुझे नहीं मालूम कि पहले हरूफ जो कागज़ पर उतरे वो कलदानी थे या सुरियानी थे। मुझे नहीं मालूम कि सबसे पहले आदम ने जो अल्फाज बोले वो सुरियानी थे या कलदानी थे या बाद में ज़बानों का सिलसिला, मगर इतना जानता हूँ कि सबसे पुरानी ज़बान अश्क अज़ा है। सबसे पुरानी ज़बान अश्क अज़ा है। और आज भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रेसिव लैंग्वेज अगर कोई हो सकती है तो वो आंसू है। इंसान अंग्रेज़ी में वाटर मांगते मांगते अरब के रेगिस्तानों में थक जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, और अरब का आदमी अंग्रेज़ी में जाके वहाँ पे माँ माँ कहता रहेगा मगर उसे पानी नहीं मिलेगा। ईरान वाला जब सहराओं में जाएगा अरब के तो वो आब आप कहता रहेगा और पानी नहीं मिलेगा, मगर बच्चा एक बार रोता है, माँ समझ लेती है कि अब मेरा लाल भूखा है, अब मेरा लाल प्यासा है, अब मेरा लाल सोना चाहता है, अब मेरा लाल जागना चाहता है। इसका मतलब तअस्सुर की सबसे कदीम तरीन ज़बान और सबसे अजीम तरीन ज़बान अगर कोई हो सकती है तो वो आंसू है। इसीलिए आज लोग आंसुओं के पीछे पड़े रहते हैं। मुहर्रम आते ही आंसुओं पे फतवे आते हैं कि ये कातिल कौन है, ये भी आंसू बता देते हैं, मकतूल कौन है ये भी आंसू बता देते हैं। तो सबसे पुरानी ज़बान अगर कोई है तो वह आंसुओं की ज़बान है। हज़रत आदम के रुखसारों के वरक़ पर एक बेटे के गम में एक बाप की आँखों से निकले हुए वो हरूफ थे जो पलकों के मुसल्ले पे एक सजदे मोहब्बत कर रहे थे, और उसे बाद में यूरप बिन कहतान ने मंजूम अरबी कलाम में ढाला, तो वही हज़रत आदम का पहला मरसिया कहलाया। वही मरसिया कलदानी ज़बान में आगे बढ़ा, वही मरसिया सुरियानी ज़बान में आगे बढ़ा। उसके बाद जो कदीम तरीन हमारी ज़बानें हैं, अरबी से भी पुरानी ज़बान, वो एंशियंट हिब्रो जिसे इब्रानी ज़बान कहते हैं। इब्रानी ज़बान में हज़रत दानियाल का मरसिया, तौरात इब्रानी ज़बान में है, हज़रत दानियाल का मरसिया आज भी मौजूद है। मैं उसे मरसिया इसलिए कहता हूँ कि वह इमाम हुसैन पर है, वो शेर ट्राय पर नहीं है, वो होमर और वर्जिल की तरह से कही हुई नज़में नहीं हैं। हज़रत दानियाल ने ख़ुद इमाम हुसैन पर करबला के वाक़े से पहले मरसिया कहा था कि ऐ नहर फ़ुरात तेरे किनारे आखिरी रसूल का नवासा हुसैन इब्न अली भूखा और प्यासा ज़बह किया जाएगा।
یہ وہ مرثیہ ہے جو توریت میں عربی زبان سے پہلے عبرانی زبان کی شکل میں موجود ہے، یہ کربلا کا مرثیہ ہے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے قدیم ترین تہذیب مصر اور یونان، میسوپوٹیمیا میں، موہنجداڑو میں یہ جو تہذیبیں ملتی ہیں سب میں کہیں نہ کہیں رسائی عناصر موجود ہیں۔ ہومر اور ورجل کی اوڈیسی ہو یا اینیڈ ہو، ان سب میں کہیں نہ کہیں مرثیے کے عناصر موجود ہیں۔ اور پھر وہیں جب جنازہ لوگ لے کے جاتے تھے تو ندبہ کرتے تھے اور مرثیہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ اسے انگریزی سے پہلے کی جو زبانیں ہیں انہوں نے اسے کہا ہے ایلیجس، بعد میں وہی لفظ ترجمہ ہو کے انگریزی زبان میں جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایلیجی۔ تو اس ایلیجی میں آپ کو پرانی جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہ مرثیے کے عناصر ہی ملیں گے۔ اسی کو دیکھ کے شیلے نے کہا تھا کہ ہمارے عظیم ترین نغمے وہ ہیں جو غم کی بنیادوں پہ کہے گئے، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں مرثیے کی بات ہی موجود تھی۔ اور اس کے بعد میں پرانی زبانیں جو فارسی سے بھی زیادہ پرانی زبان ہے وہ فرینچ زبان ہے۔ چنانچہ ایران پہ سب سے پہلے اگر کوئی تہذیبی انقلاب کا اثر ہوا تو وہ فرانس کا ہوا، اور فرانس کے اور ایران کے انقلاب میں بڑی مماثلتیں ہیں۔ ایران سے لے کے فرانس تک جو زمینیں ہیں ان میں وہ پتھریلی چٹانوں کی زمینیں، ان میں گھوڑوں کی چنگاریوں سے جو حروف اٹھتے تھے تو آسمان کی آنکھوں پہ وہ مرثیہ بن جایا کرتے تھے۔ بڑے انقلابات کی زمینیں ہیں یہ، لیکن فرانس میں بھی بڑے مرثیے کہے گئے۔ ایک مرثیہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا گیا، اور وہ وہاں کا جو قومی شاعر تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر گینل۔ اس نے جب اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے، پرائمری اسکول کے بچوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں ڈاکٹر صاحب اسد عباس صاحب کے عزاخانے پہ یہ مجلس اعضاء منعقد ہے، میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور کوڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے یہ مجلس، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اور مرزا اعجاز عباس صاحب کا بڑا کرم ہے وہاں کا ویزا دلانے میں، مجھے یہ میرے ساتھ میں رہے۔ خطیب اکبر کی ان دنوں صحت ناساز رہی، مگر پہلی بار میں جب ہم اترے وہاں پیرس میں تو مجھے وہاں کے لوگوں نے وہ اسکول دکھایا جہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، 2500 بچوں نے الیگزینڈر گینل کو خط لکھا تھا کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جوان جوانوں سے لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں کہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں۔ تو بڑوں کی لڑائی سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا خطا ہے کہ وہ آج بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایک ایسی نظم ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وار کو روکا جائے، اس وار کو اسٹاپ کیا جائے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پشاور کے اسکولوں پہ بچوں پہ دنادن گولیاں مارتے ہیں وہ اور کچھ ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کا ذکر ہوتا رہے گا تو کم سے کم بچوں پہ ظلم نہیں ہوگا، لیڈیز پہ ظلم نہیں ہوگا، خواتین پہ گولیاں نہیں ماری جائیں گی۔ شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ ایک دن یہ زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے الیگزینڈر گینل کو خط لکھا کہ آپ اس زمانے میں ہمارے لیے کوئی بات کہیے، تو انہوں نے 2500 مصروں پر مبنی ایک ایلیجی کہی جسے مرثیہ کہیے آپ، اور اس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا تھا معصوموں کا ستارہ۔ اور 2500 مصرے کی ایلیجی میں انہوں نے جو ہیرو بنایا تھا وہ مولا علی اصغر کو ہیرو بنایا، کردار بنایا، اور وہ شاعری کی ایک ایک مصرع قیامت کا میڈیکل پوائنٹ سے میں ان کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی آپ کا جو تعلق ہے بہت حساس، اور پورے ہندوستان کیا بلکہ ہندوستان سے باہر لوگ اب آتے ہیں علاج کے لیے، وہ اللہ نے دست شفا آپ کو عطا کیا ہے، مگر آپ اس مصرے کی حساسیت کو محسوس کریں۔ الیگزینڈر گینل لکھتا ہے حضرت علی اصغر پہ مرثی، اور وہ کہتا ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اور 8 دن سے جسے اپنی ماں کا دودھ نہ ملا ہو، اس بچے کی کیپیسٹی، پاور آف ریزسٹنس اس کی باڈی میں یہ ہوگا کہ جسم کے کسی بھی حصے پہ ایک معمولی سا پن ڈراپ کر دیا جائے تو اس کی موت کے لیے دیٹس آل سفیشنٹ ہوگا، کافی ہوگا اس کے مر جانے کے لیے۔ اے ہرملا تیری غیرت کو کیا ہو گیا کہ اس بچے کے لیے تم نے اس کے قد سے بڑا تیر استعمال کیا۔ ایسے ایسے مصرے اس نے 2500 کا ہے، اور یہاں مرثیہ خان حضرات موجود ہیں، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ ایک مصرع وہ کہتا ہے، اے حسین آپ غیرت دار قوم کے غیرت دار امام ہیں، آپ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ نے علی اکبر کا لاشا بغیر کسی مشکل کے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، اور ایک 6 مہینے کی مرجھائی ہوئی کلی کے لیے آپ 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، آپ سے ایک مرجھائی ہوئی کلی نہیں اٹھتی۔
آپ یہ سوچئے کہ ایک بچے کی محبت ایک باپ کے دل میں اور اس کی ماں سے سامنا کرنا یہ کتنا بڑا نفسیاتی مرحلہ تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ فرینچ زبانوں میں بھی انگریزی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور آج بھی جب آپ برٹش میں چلے جائیے تو وہاں کے میوزیم میں پورا لکھنؤ آپ کو ملے گا، عزاداری آپ کو ملے گی۔ لندن میں آج بھی زندہ ہے، میں چاہ رہا ہوں ذکر کر دوں، خطیب العرفان بھی تشریف لے جاتے ہیں، مولانا مرزا محمد اعجاز صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی ڈیوڈ میتھیوز موجود ہیں جنہوں نے یہ مرثیہ حسن سعید صاحب جو کل آپ نے پیش کیا ظہور والا اور جب قطع کی مسافت شب، یہ دونوں مرثیے میر انیس کے وہ خود بھی پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انیس بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی وہی انگرکھا اور وہی پان کھانے کا ان کا انداز، وہی لکھنوی تہذیب، پوری لکھنوی تہذیب میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے، وہی تسلیمات، وہی آداب، وہی بندگی ان کی۔ اور اس کے بعد میں میر انیس کا مرثیہ پڑھنے کے بعد پھر اسی کو منظوم انگریزی میں پیش کرتے ہیں وہ۔ یہ لکھنؤ کی تہذیب ہے جس نے غیر ممالک میں جا کے اپنا اثر قائم کیا، عزائے حسین کے طفیل۔ اور جب وہاں یونان سے ہمارا مرثیے کا سفر آگے بڑھا تو ظاہر سی بات ہے ہماری مشرقی زبانوں میں، السنہ مشرقیہ میں قدیم ترین زبان عربی ہے۔ عربی زبان میں جتنے بڑے نمونے آپ کو مرثیے میں کے ملیں گے، حماسہ میں بھی یہ اشعار موجود تھے اور بھی دوسری شاعری میں موجود تھے، لیکن باضابطہ مرثیہ بنو ہاشم نے جو کہا ویسا پوری دنیا میں نہ مرثیہ کوئی ہو سکا ہے، نہ کوئی مرثیہ پڑھ سکا ہے۔ اور اس میں بھی شہزادیہ عالمیان کا مرثیہ، جس کی بلاغت کو دنیا سلام کرتی ہے، جس کو نصاب میں پڑھے بغیر کوئی عربی میں ماسٹر کی ڈگری نہیں لے سکتا، اور اس سے بڑی بلاغت قرآن اور نہج البلاغہ کے علاوہ اور کہیں نہیں نظر آتی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرنا لیالیا، اس کے سارے اشعار وہ بلاغت کا ایک شاہکار ہیں۔ تو شہزادی کا یہ مرثیہ، اور خود رسول اللہ کی شہادت کے بعد میں مولا کائنات کا مرثیہ۔ یہی نہیں، رسول اللہ خود شاعر نہیں تھے، وہ مرثیہ نہیں کہتے تھے، اور اگر شعر پڑھتے بھی تو توڑ دیتے تھے تاکہ ان کے اوپر شاعر ہونے کا الزام نہ لگے۔ مگر حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد، جنگ بدر کے بعد واپسی میں، گھر آنے سے پہلے راستے میں ہی انہوں نے فرش عزا بچھایا، مجلس کا اہتمام کیا، مرثیہ کہنے والوں کو بلایا، رونے والیوں کو بلایا، عورتوں نے ماتم کیا۔ اس کا مطلب مرثیے کی ابتدا رسول اللہ نے کر دی تھی، مرثیہ خوانی بدعت نہیں بلکہ سیرت رسول ہے۔ اور پھر ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ علامہ شبلی نعمانی نے دو نام اور لیے ہیں، متمم بن نویرہ اور خنسا کے۔ متمم بن نویرہ وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے مرثیے کہتا تھا، اور خنسا وہ ہے، یہ اپنی بہن تھی یہ اور اپنے بھائی کے لیے مرثیے کہتی تھی۔ ایک بار خلافت کے دوسرے دور نے ان سے کہا کہ صاحب میرے بھائی کے لیے آپ ایک مرثیہ کہہ لیں، چونکہ حاکم وقت کا نیزہ لگا ہوا تھا، مشکوں میں کسا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹے پھوٹے زبردستی جوڑ جاڑ کے کچھ مصرے لے آیا۔ خلیفہ وقت خشمگی ہو گئے، ذرا غصہ ان کی ناک پہ رکھا رہتا تھا، اور وہ مکھی کی طرح سے سروں کو اڑانے کے آدمی تھے، تو انہوں نے فوراً کہا یہ کیا کہا، تم کو ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس نے کہا معاف کیجئے گا، میرا جو بھائی تھا اس کے لیے مرثیہ کہا، پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن وہ میرا بھائی تھا اور یہ آپ کا بھائی ہے، بھئی یہی فرق ہے مرثیے کی اثر انگیزی میں، اس سے زیادہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ تو یہ ہمارے ہاں عربی میں مرثیے کا ایک بڑا شاہکار۔ مگر بنو ہاشم کے لیے یورپ بن قحطان نے جو مراثی کو نظم کیا ہے، اور پھر جو عربی تنقید کا جو پہلا نقاد ہے وہ ہے العمدہ جیسی کتاب ابن رشید نے لکھی ہے، یا العمدہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ بنو ہاشم کی کوئی خاتون ایسی نہیں گزری ہے جو بلیغ کلام میں شاعری مرثیے کی شکل میں نہ کرتی ہو۔ چنانچہ بی بی زینب کا جو مرثیہ ہے امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں جو فوری طور پہ مرثیہ کہا، وہ شاہکار مرثیہ ہے۔ فیا عیونی اس کبھی علا بنی بنت النبی، اے میری آنکھوں تم بیان کرو اس پہ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ بی بی زینب کا مرثیہ۔ حضرت ام کلثوم کہ جن کی زبان بہت کم کھلتی تھی بہن کے سامنے، جیسے مولا عباس آقا کے سامنے نہیں گفتگو کرتے تھے، ایسے ہی مگر کیا مرثیہ کہا ہے کہ اے میرے جد کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا، مدینہ جدنا لا تقبلینا۔ یہ مراثی کے نمونے ہیں۔ اور پھر مراثی کا ایک بڑا طویل سلسلہ اماموں کے زندگی میں، دیویل سرد خزائی، دیبل ہیں، حسان ہیں، اسماعیل حمیری ہیں، کمیت ہیں، وہ لوگ جو قید خانوں میں بند کر دیے گئے مگر مرثیے کہتے رہے۔ اور پھر مرثیہ خوانی کا ایک سلسلہ، یعنی 8ویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور مولا نے کہا کہ کچھ مرثیے کے شعر پڑھو، بند پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں خود شاعر نہیں ہوں، مجھے اپنے اجداد کے کچھ اشعار یاد ہیں۔ کہا وہ پڑھو۔ جتنے ہدیے اور تبرکات آئے تھے وہ اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کا مطلب مرثیہ خوانی کی اپنی ایک الگ سے اہمیت ہے۔
یا پھر مرثیہ خوانی میں اماموں نے اپنا کیسا تصرف کیا ہے. جس وقت دیوبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ بی بی زہرا کی گردن کی تسبیح جو تھی وہ اس کے دانے کوئی کربلا میں بکھر گیا، کوئی بقیع میں، اور کوئی تو ایک اس وقت جو ہے وہ میرا غریب امام 8واں امام اٹھا اور کہا اس میں ایک مصرع میری طرف سے بڑھا لو کہ اسی تسبیح کا ایک دانہ مشہد میں دفن ہو جائے گا. یہ شاعر کی فضیلت ہے، یہ مرثیے کے شاعر کی فضیلت ہے. اور اس کے بعد میں عربی سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. فارسی میں تو محتشم کاشی اور مقبل اور آذری اور خاقانی اور قانی اور منوچہری کا ایک بڑا مراثی کا سلسلہ ہے. اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں. اور پھر وہی جو انڈو ایرانین تہذیب کے حوالے سے ہندوستان میں آتے ہیں تو وہ حیدرآباد دکن میں وہ قافلہ جاتا ہے، اور حیدرآباد دکن میں مسکین، متین، گویا، واقف، مرزا، اور اس کے بعد میں وحشی اور وہ شاکر ناجی، ایک پورا سلسلہ جو یہ میں نے وہ گلیکسی بتائی ہے جو حیدرآباد سے دہلی تک موجود ہے نحوے اور مرثیے کے سلسلے میں. یعنی جو ہمارا پہلا نمونہ ہے وہاں چاہے نثر کا ہو اور وہ شاعری کا ہو وہ سب مرثیہ ہی ہے. یعنی چاہے فضلی کی کربل کتھا ہو اور چاہے آپ کے ہمارا جو پہلا قلی قطب شاہ کا دیوان ہے اس کا ہر مقطع مولا کائنات کے لیے ہے، اور بیچ میں کوئی نہ شعر نوحہ مرثیے کا ہے. اور باضابطہ 2.5 مہینے وہ تمام بادشاہ جو دکن کے ہیں، دونوں سلسلوں کے 2 سلسلے ہیں وہاں پہ، ایک بیجاپور کی ریاست ہے، ایک گولکنڈہ کی ریاست ہے. دونوں میں مرثیے کا ایک بڑا دبستان ہے جو اس زمانے میں کہا گیا. بلکہ میں اس وقت میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہندوستان کی جنگ لڑنے والوں میں 3 بڑے بادشاہوں کی نمائندگی ہے. یعنی حیدرآباد میں سلطان ٹیپو حیدر علی، اور یہاں آپ کا بنگال میں سراج الدولہ، اور اودھ میں شجاع الدولہ. یہ تینوں بادشاہان وقت وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے انسپریشن لیا تب وہ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انگریزوں سے لڑنے والا کوئی اور نہیں ملتا ہے. یعنی جس کا تعلق کربلا سے ہے، مرثیے سے ہے، وہی باطل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے. اور پھر حیدرآباد سے ہمارا یہ سلسلہ دہلی میں آتا ہے، اور سودا نے کیا عمدہ مرثیے کہے، میر نے کیا عمدہ مرثیے کہے، لیکن یہ سب مرثیوں کے جتنے کہنے والے ستارے ہیں لکھنؤ کی سرزمین ان کا انتظار کر رہی تھی. اسی لیے وقتاً فوقتاً جتنے مرثیہ کو لکھنؤ میں سمٹتے چلے آئے. کبھی رفیع سودا آئے، کبھی میر تقی میر آئے، اور جتنے مرثیہ کہنے والے، ایون یہ کہ فیض آباد میں جب ہمارا اودھ کا دارالسلطنت تھا تو وہاں میر انیس پیدا ہوتے ہیں، مگر جلد ہی وہ بھی لکھنؤ میں تشریف لے آتے ہیں. اب لکھنؤ میں مرثیہ گوئی کا جو محل ہے اس کے 4 ستون بڑے بڑے قائم ہوتے ہیں. اس کے پہلے کے اشارے میں دے دیتا ہوں ورنہ اب وقت نہیں ہے، خطیب العرفان کو ہمیں سننا ہے. اس میں 4 بڑے نام ہیں، فصیح، ضمیر، چھلو لال دلگیر اور خلیق. انہوں نے مرثیہ کا وہ ستون قائم کیا کہ اس سے وہ جو ہمارا مسدس کی حیت ہے اس کو فروغ ملا. ہمارے اجزائے ترکیبی ہوئے، مرثیہ خوانی یہیں سے ہوئی. مرثیہ خوانی کا باضابطہ دبستان انہی 4 شعراء کے دور میں ہوتا ہے. اور پھر میر انیس نے اور مرزا دبیر نے انہیں معراج پہ پہنچا دیا. میں چاہتا ہوں دونوں بزرگوں کا ایک ایک بند اس وقت پیش کر دوں. میر انیس نے جو اسلامی قدریں، جو انسانی قدریں، اعلیٰ قدریں پیش کی ہیں پوری دنیا میں کہتا ہوں شیکسپیئر کو، ورڈزورتھ کا پورا نیچرلی شاعری میرے سامنے ہے. اور جہاں جہاں بیٹھ کے، اصل میں ورڈزورتھ کے پاس بیچارے کے پاس کیا تھا، وہی 2-3 دریا تھے، وہیں بیٹھ کے وہ فطرت پہ شاعری کیا کرتا تھا. خطیب العرفان کی دعاؤں سے ہم سب جا کے دیکھ آئے، وہاں کچھ چکنے اکنے پتھر ہیں اور کچھ کائی لگی ہوئی، کچھ گھاس واس ہے اس کے کنارے، مگر وہ جو جس کے پاس گومتی سے فرات تک ایک پورا جنتوں کا سلسلہ ہو، وہ جیسی شاعری کریں گے. فطرت میں وہاں کہاں چیزیں ہو سکتی ہیں. انسانی قدروں پہ مشتمل دنیا کی کسی بھی زبان میں بڑے لہجے میں نہیں، بڑی شائستگی کے ساتھ، بہت ادباً، بہت لطفاً پوری دنیا کو خطاب کر کے کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسی انسانی قدریں، ایسے ویلوز، یعنی وہ جو شفقتیں، کبھی آپ مرزا اشفاق صاحب کی شفقتوں کو میں کیا بتاؤں. میں صدام دارس میں پڑھتا تھا، جب بی اے میں انہوں نے مجھے نمبر دیے، زیادہ نمبر دیے، تو یہ دعا دینے کے لیے آئے. اسے کہتے ہیں بچوں کو آگے بڑھانا. بیٹا تمہاری کاپی بہت اچھی تھی، میں نے تمہیں نمبر زیادہ دیے، نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ تمہارا ممتحن ہوں، لیکن ہاں میں نے بعد میں پتا یہ بچہ کون ہو سکتا ہے تو پتہ چلا میرے مدرسے کا ہو سکتا ہے. یہ شفقتیں ہیں، یہ سب کربلا سے ہمیں ملی ہیں، یہ جو بزرگوں کی شفقتیں ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں، میں ایک بند پیش کرتا ہوں. لڑتے تھے، خدائے سخن میر انیس کا، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ. لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ،
دیکھیں پڑھنے کا انداز مرثیہ خوانی کا میرے پاس نہیں ہے، میں صرف پڑھ دے رہا ہوں۔ لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ یہ میر انیس کا بند ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ خدائے سخن میر انیس اور مرزا دبیر۔ اب مرزا دبیر کے ہاں بھی جو باتیں ہیں، اچھا اصل میں مرثیہ خوانی میں جو چیز ہے وہ کل میں ایک بات کہہ رہا تھا، آواز اور لہجہ، اس میں باڈی لینگویج بھی اپنے آپ میں، اس لیے کہ کبھی کبھی بظاہر سامنے سے مرثیے کے مصروں میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی جو عام قاری اسے پہنچ لے، اسے ممبر سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میں مرزا دبیر کا وہ مرثیہ پڑھتا ہوں، بچے کو یاد ہے، مگر جو معنی میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں آپ غور کریے، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ میں یہیں پہ کہہ رہا ہوں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں، سمیٹے ہوئے پر کو۔ کبھی آپ غور کیجئے اس میں کہ شیر کی آمد سے رن کانپتا ہے، شیر کانپتا ہے، رن نہیں کانپتا۔ اچھا اگر چلیے رن بھی کانپ جائے، زمین کو زلزلہ آ جائے تو زلزلہ زمین کو آتا ہے، آسمان کو نہیں آتا۔ چلیے ایک معجزہ اور، آسمان کو بھی زلزلہ آ جائے تو ہمیشہ بادشاہ کو تھرتھری آتی ہے، محل کو تو نہیں آتی۔ چلیے محل بھی کانپ کے گر جائے تو زندہ کو جھرجھری آتی ہے، مردہ کو نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، موت کی پہچانی ہے کہ جسم سرد پڑ جائے، مگر رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ اچھا چلو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں، سمیٹے ہوئے پر کو۔ اب آپ بتائیے، انسان کو لرزہ آتا ہے، فرشتوں کو تو لرزہ نہیں آتا۔ کسی فرشتے کو تھرتھری ہوتی ہے، مگر فرشتے کو تھرتھری ہو رہی ہے۔ اب کلیم الدین احمد کو یہ مصرع سے نہیں سمجھ میں آتا کہ بھیا کیسے فرشتے تھرتھرائیں، انہیں کیا پتا کہ صاحب یہ فرشتے خلقین کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں تو اب مرثیہ خوان کا یہ کام ہے کہ ان معنوں کو نکال کے وہ ممبر پہ اپنی ادائیگی سے پیش کر دیتا ہے جو لغت میں نہیں ہے، جو بظاہر ہیں بھی نہیں۔ یہ مرثیہ خوانی کے دبستان کی بات ہے۔ اچھا، میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد میں ان کے خاندانوں کا سلسلہ میں نے ذکر کیا کہ صاحب دولہ صاحب عروج ہیں، میر نفیس ہیں، میر سلیس ہیں، اور اس کے بعد میں دوسرا سلسلہ میں نے میر وحید کا، میر فرید کا، اور اس کے بعد میں عشق ہیں، تعشق ہیں، صبر ہیں، صابر ہیں، مومن ہیں، پھر مؤدب ہیں، مہذب ہیں۔ لکھنؤ بھرا پڑا ہے آسمان کے چاند ستاروں کی طرح، یہاں مرثیہ خوان موجود ہیں، مرثیہ گو موجود ہیں، اور پھر کائنات آگے بڑھتی ہے، مسائل آگے بڑھتے ہیں۔ اب زمانے کے مسائل کے ساتھ میں نئے چہرے آتے ہیں، اور وہ جو عصری امکانات ہیں ان میں ہمارے 5 شعراء بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ جمیل مظہری ہیں، نجمہ افندی ہیں، نسیم امروی ہیں، آل رضا ہیں، جوش ہیں۔ مگر اس کے بعد میں ایک سلسلہ وہیں سے، یہ میں نے 5 آفتاب بتائے، مگر چھٹے جبریل کے طور پہ جو چاند بن کے اکیلا چمکا وہ استاد قمر جلالوی ہے۔ 5 اور 6 کے الگ الگ لہجے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک ایک بیت خالی پڑھ دوں، پورا بند نہ پیش کرتا ہوں۔ جب سائنٹیفک اپروچ ہونے لگی، دنیا آسمان پہ جانے لگی، تو پھر نجمہ افندی نے مرثیے میں سائنس کو شامل کیا اور کہا کہ عباس باوفا کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پہ حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ 1857 میں خدائے سخن میر انیس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مرثیے کو حربہ بنایا، اسے جوش نے اپنے زمانے میں آگے بڑھایا۔ کہہ رہا ہے یار کون بانداز سروش کہ بس امروز ہی امروز ہے، فردا ہے نہ دوش، کس کی عرب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، میں حسین ابن علی بول رہا ہوں، اے جوش بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو۔ جوش نے اس لہجے میں شاعری کی، اور اس کے بعد میں جمیل مظہری نے نئی جو مشرقی فلسفی تھی اس کو مرثیے میں شامل کیا۔ شام غم، شام علم، شام غریباں یہ شام، مرثیہ خان شباب گل ریحاں ہے یہ شام، چند خیمے ابھی جلتے ہیں چراغاں ہے یہ شام، مرثیہ خان شباب گل ریحاں ہے یہ شام، اور سلگتا ہے ادھر زینب کلثوم کا دل، ام قاسم کا جگر، مادر معصوم کا دل۔ یہ ایک پورے طویل مرثیوں کا سلسلہ ہے، اور پھر اس سلسلے کو
جب قمر جلالوی آگے بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت شاعری کہتے ہیں کہ محضر سرور، ایک ایک لفظ پر پورا پورا مرثیہ کہہ ڈالا، صرف چراغ پر، صرف حباب پر، صرف ہواؤں پہ، صرف پانی پہ، عجیب عجیب مرثیے انہوں نے کہے۔ چراغ کے اوپر ان کا مرثیہ ہے، محضر سرور کونین کے مرحوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ، صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ۔ یہ قمر جلالوی۔ اور پھر لیکن نسیم امروی کی خوبی یہ رہی کہ نسیم امروی نے نئے مسائل، نئے موضوعات، ہاں آل رضا نے جو غزل کے موضوعات تھے ان کو مرثیے میں شامل کیا، وہ ان کی غزل کا مطلع تھا جو ان کے مرثیے کی پہلی بیت بنا کہ وہ بے وقت بارش ہو جاتی ہے اور اس پہ وہ غزل کا مطلع کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ارے یہ تو مرثیے کی شاعری ہے، غزل چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ مرثیہ کہتے ہیں کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ یہ ایک لہجہ ہے ہماری نئی مرثیے کی شاعری میں۔ اور اب پھر ایک لہجہ وہ جو انیس سے بہت قریب ہو جاتا ہے، انیس کی صنعتیں، انیس کے محاورے، اور حالانکہ وہ لہجہ امروہے کا، مگر وہ لکھنؤ سے کراچی کی طرف سلسلہ، یہاں نازمیہ سے جو ان کا تعلق، مگر وہ کیا بند کہتے ہیں، ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، کب ماہ نو یہ دیکھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، ارے باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے۔ یہ میں نے عالمی طور پہ جو جسے جدید مرثیہ آپ کہتے ہیں، مگر یہ سب آتے آتے انتظار میں تھے ایک ایسی شاعری۔ دیکھیے مرثیے ہی کی شاعری ہمارے یہاں تھی، مگر پھر بعض خاندان اس وقت کہ جس وقت توفیہ ثنا اشعری لکھی گئی اور یہ کہہ کے لکھی گئی کہ یہ مسلک جعفری کے جنازے کی آخری کیل ثابت ہوگی، مگر اس وقت ہمارے ان علماء کے گھر ان کو مولا کرم کریں ان کے اوپر کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہم ممبر سے وہ دبستان قائم کر دیں گے، وہ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیں گے کہ وہ جواب دیں گے نئی نسلوں کا، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ڈاکٹر عباس میری اس وقت موجود ہیں، میرے ہم وطن ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں مرثیہ گوئی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، مگر بیچ میں پھر اسی ذاکری نے حاوی رجحان لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کسی بھی صنف کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک فضا چاہیے ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے جو ذاکری ہے، خطابت ہے، اس کو ہی ہمارے ہاں عزا کی چیز سمجھا۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل میں جب کوئی چیز ماحول میں نہیں ہوتی ہے تو لوگ رسماً مرثیہ پڑھ دیتے ہیں اور اسی کو معیار سمجھا جانے لگا، مگر اللہ سلامت رکھے کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ تجدد ہوا، یعنی ایک چیز جو پھر سے ہمارے سامنے آئی، وہ مرثیہ خوانی کا دبستان لکھنؤ میں، اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا ہے کہ جنہوں نے ایک وہ ماحول بنایا کہ جہاں جب تک کہ شعراء کو یا مرثیہ خوانوں کی پذیرائی نہیں ہوگی، حوصلہ افزائی کسی بھی صنف میں نہیں ہوگی، تب تک وہ صنف کمال پہ نہیں پہنچے گی۔ آپ جانتے ہیں خطیب العرفان یہاں موجود ہیں، ایک مرثیہ خدائے سخن نے اگر کہا تو پھر کچی کربلا خاک پاک کربلا مولا سے منگائی گئی کہ کربلا تعمیر کی جائے گی، وہاں میر صاحب اپنا مرثیہ پیش کریں گے۔ تو جب یہ عزت افزائی ہوگی تب صنف بھی اپنے کمال پر جائے گی، ورنہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ اب مرثیہ گوئی کا بھی سلسلہ، مرثیہ خوانی کا بھی سلسلہ۔ اب اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ہاں آواز، لہجہ اور انداز بیان یعنی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی شعر گوئی میں خطابت کیسے شامل ہوتی ہے، اور خطابت میں لکھنؤ کا محاورہ۔ زبان دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کتابی اور ایک واقعی زبان، مادری زبان جسے کہتے ہیں، محلی زبان جسے کہتے ہیں، گلیوں کی زبان، لکھنؤ کے بیگمات کی زبان، لکھنؤ کے شرفاء کی زبان، یہ لکھنؤ ہے۔ یہاں محلوں کی زبانیں الگ ہیں، وزیر گنج کا لہجہ الگ ہے، شیش محل کا لہجہ الگ ہے، مصاحب گنج کا لہجہ الگ ہے، چڑیا بازار کا لہجہ الگ ہے، رستم نگر کا لہجہ الگ ہے، حضرت گنج کا لہجہ الگ ہے، امین آباد کا لہجہ الگ ہے، چارباغ کا لہجہ الگ ہے، اشباغ کا لہجہ الگ ہے، بلوچ پورے کا لہجہ الگ ہے۔ یہاں نکلتی ہیں چھریاں زبان سے پہلے، یہ میر انیس کا آتش کا لکھنؤ تو نہیں ہے نا۔
تو وہ سب کے لہجے الگ الگ ہوتے ہیں، پاٹن اللہ کا لہجہ الگ ہے، سب کے لہجے الگ الگ. یہ لکھنؤ ہے، ایک شہر کے بھی ہزاروں لہجے ہیں. ان لہجوں کو سمجھنا، آپ میر انیس کے لہجے سے پوچھیے، جس وقت انہوں نے چوک میں صرف 2 بول سن لیے تھے تو جا کے گھر میں کتنا خفا ہوئے تھے کہ یہ خلیق کے گھرانے کی زبان کو بازاروں میں کون لے کے چلا گیا. یہ لکھنؤ ہے، یہاں زبانوں کا اور لہجوں کا انداز. اگر آپ یہ زبان دیکھتے ہیں تو اردو بولنے والے بہت سارے خطبہ آپ کو ممبر پہ ملیں گے، وہ اردو بہت اچھی بول رہے ہوں گے، مگر وہ کتابی اردو ہوگی، اس میں وہ کھلاوٹ نہیں ہوگی، وہ رچاؤ نہیں ہوگا، وہ چاشنی نہیں ہوگی. گاڑھی اردو ہو سکتی ہے، عربی فارسی زدہ اردو ہو سکتی ہے، مگر لکھنؤ کا جو لہجہ ہے، جو شیرینی ہے، جو محاورہ ہے، جو ضرب الامثال ہیں، یہاں جو باتیں ہیں، یہاں آنکھوں سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، گفتگو میں زیر لب جو باتیں کہہ دی جاتی ہیں، اشاروں میں پھپتیاں یہاں کی شوخیاں، یہ عجیب و غریب، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں میری آواز کا پھیلاؤ زیادہ ہے، میں پنجاب کا بڑا احترام کرتا ہوں. ہمارے ہاں بڑی ایک شاعری اور بڑا ادب پنجاب کی دین ہے، بلکہ سردار اور تلوار اور پگڑی اور دستار، یہ سب تو پنجاب کی دین ہے. مگر پنجاب کا لہجہ وہ بہت بے باک صحیح، مگر جو لکھنؤ کی چاشنی ہے، گھلاوٹ ہے، وہ بہت زیادہ سخت لہجے کے متحمل نہیں ہوتی. آپ جناب حضور تسلیم، یہ شہر اس کا ہے، یہاں پہ تو تڑاک والا جو ہے وہ لہجہ یہ میر انیس کے شہر کو ذرا زیبا نہیں دیتا ہے. تو یہ جو گلیوں کی زبان ہے، یہ جو بیگماتی زبان ہے، یہ جو اودھی زبان ہے، اس کے جو ضرب الامثال، ان کے جو مسئلے ہیں، ان کو شاعری میں جس طریقے سے خطیب العرفان نے پیش کیا، میں چاہ رہا تھا وقت نہ لوں مگر ہو گیا وقت زیادہ. آج میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات. انہوں نے باتوں میں نے خطیب العرفان کے کم سے کم 20 شعر، جس کا شاہد عینی میں ہوں کہ شاعر وہاں پڑھ رہا ہے اور ان کے خیال نے جست بھری اور ان کے متخیلہ نے ممیزہ کو دعوت دی اور ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی. دیکھیں کیفیت الگ چیز ہے بھائی، کیفیت جو ہے وہ اگر مصروں میں کوئی ڈھال لے جائے تو وہ شاعر ہوتا ہے. شاعری بیان واقعہ کا نام نہیں ہے، شاعری خبریہ چیز کا نام نہیں ہے، شاعری استفہامیہ انشائیہ انداز میں کیفیت کو گرفت میں لینے کا نام ہے. اور وہ کیفیت آپ کو کبھی کبھی عالم لاہوت میں لے جاتی ہے. ارے انسان کے ذہن کے کتنے عالم ہیں، عالم ملکوت، اس سے آگے عالم ناسوت، اس سے آگے عالم لاہوت، جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہوں، انسان وہاں پہ ہوتا ہے جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے، جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں. اے طائر لاہوتی، اسی لیے کہا تھا اقبال نے، عالم لاہوت میں ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ جشن زینب کے اسٹیج پہ وہاں شاعر پڑھ رہا ہے، مگر خطیب العرفان نے یہاں وہ جشن زینب کے اسٹیج سے لاہوت میں پہنچ گئے، اور 1 منٹ کے بعد میں جو جست بھر کے واپس لائے، ایسا لگا معراج سے واپس آیا ہوں. اور اس کے بعد میں کہا نیر میاں شعر سنو. کیا شعر سنا؟ سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں. یہ شعر وہ ہے جو قلم کاغذ کا محتاج نہیں ہوتا، بیاض ویاض کا نہیں ہے، اور میرے خیال سے آج تک خطیب العرفان نے لکھا ہی نہیں ہوگا اسے. یاد ضرور ہوگا آپ کے حافظے کی قسم، مگر جشن زینب میں آپ نے یہ مصرے وہیں برجستہ کہہ دیے. سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. یہ سب برجستہ کہے ہوئے شعر ہیں خطیب العرفان کے. اور ایسے محاورے کتنے ہیں، ضرب الامثال کتنی ہیں، قسم خدا کی میں نے سوچا تھا کہ بہت کچھ پیش کروں. اور یہی صورتحال اصل میں یہ پورا جو سلسلہ ہے آپ کا، وہ آپ کے والد گرامی قدر اور آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے جو والد صاحب یعنی آپ کے نانا کے مرثیوں کا پورا بستہ گھر میں محفوظ تھا، اور آپ کی والدہ وہ سب سنایا کرتی تھیں. خطیب اکبر نے غیر ممالک میں جا کے جہاں جہاں قیام کیا ہے، وہاں بیٹھ کے کتنے مرثیے، مصرے، نوحے، سلام کہہ کے لوگوں کو دے دیے جو تبرک میں تقسیم ہو گئے. یہ خطیب اکبر کا کام ہے. اور آپ کے بھائی مرزا جعفر صاحب جو پاکستان چلے گئے تھے، ان کی بھی یہی صورتحال ہے. اور یہی کچھ کیفیت خطیب العرفان کا. ٹھیک ہے آپ کے مجموعے بھی شائع ہوئے، تذکرہ شعراء بھی شائع ہوا، لیکن ان سب سے زیادہ بہت ساری چیزیں آپ کو وہ ملیں گی جو لوگوں کی زبانوں پہ ہیں اور وہ محاورے کے طور پہ اور برجستہ چلتے پھرتے آپ نے کہے ہیں. انہی میں کا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حیرت کیجئے گا قسم خدا کی، مسحور رہیے گا. کئی برس ہو گئے، میں نے بچپن میں سنا تھا، آج تک میں ان مصروں کے سحر سے باہر نہیں ہو پایا. بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام. خطیب العرفان کا شعر ہے، اور میرے خیال ہو سکتا ہے اکثر کو یاد بھی ہو مگر یہ پتہ ہی نہیں ہوگا ہے کس کا. خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق شوق صاحب کا شعر ہے، اور یہ بھی لکھنؤ کی زبان دیکھیے. اور کیا انداز میں کہہ دیا، بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے.
بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام، بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام۔ فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ دو مصرے نہیں ہیں، تاریخ سے بھی بڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، ایسا لگ رہا ہے کہ مورخ کہیں یہ بات کہنا بھول گیا تھا جو تاریخ میں تھی، کاغذ پہ نہیں لکھی گئی تھی، جسے خطیب العرفان نے پیش کر دیا۔ آئیے، میں نے بہت وقت لیا، سما خراشی کے لیے معافی چاہوں گا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخصیتوں کا جو تاثر ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، اور ہو گئی، ذرا سا عرض کو طول ہو گیا، اس کے لیے میں تھوڑا سا معافی چاہوں گا۔ میں حرف التماس پیش کروں گا، خطیب العرفان آج تشریف لے آئیں، اور بہت اطمینان سے پہلے رباعیاں آپ کی ہم سنیں گے، سلام سنیں گے، اور پھر 9 تصنیف مرثیہ، اس کا ثواب بھی ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے والد گرامی کو پہنچے کہ نیا تصنیف کیا ہوا۔ اچھا، ابھی تک تو مرثیہ خوانی، مگر ایک خوبی میں مرثیہ خوانی کی تعریف کرتا رہا، ایک خوبی بہرحال ہوتی ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر، تو مرثیہ گو جب مرثیہ خوانی کرتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوگی، اور وہ بھی لکھنؤ کا خاص صاحب زبان، جو جس کی پوری خدمات اور جس کی پوری وراثت ہو، تشریف لا رہے ہیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔